अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में अब्दुस्सलाम साइंस फेस्टिवल क्यों कैंसिल हुआ? 27 मई को कुछ तालिब इल्मों ने फैकल्टी के साथ मिलके और इंतज़ामिया से परमिशन लेके एक फ़ेस्टिवल का इनेकाद किया जिसका उन्होंने नाम दिया अब्दुस्सलाम साइंस फेस्टिवल। यहाँ पे परवेज़ हूदबॉय साहब ने भी आकर की नोट एड्रेस वगैरह देना था। अर्थ साइंसेज ऑडिटोरियम वगैरह में ये हो रहा था और आप देख सकते हैं उनके उन्वान से कि इसका रिलीजन और मज़हब से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये बुनियादी तौर पे एक साइंस फेस्टिवल था, मगर बहरहाल इस साइंस फेस्टिवल को कैंसिल करना पड़ा। द फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने प्रेशर लगाया कि जी इसको बंद कर दिया जाए, वरना हम वहाँ पे धरना देंगे, हम सिट इन देंगे यूनिवर्सिटी के बाहर और अंदर और इसको कैंसिल करवाएंगे, या फिर इसका नाम तब्दील होना चाहिए और फिर इसको हम करने होने देंगे। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ नबूवत यानी कि KTV वालों की ख़ुसूसी मुलाकात आप देख सकते हैं यहाँ पे कायद आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब से हुई और उसके बाद उन्होंने हुक्म दे दिया कि ये फ़ेस्टिवल कैंसिल है, इसको नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये कहा कि ये फ़ेस्टिवल दर हकीकत कादियानियत को फैसिलिटेट कर रहा था। उन्होंने कहा कि अब्दुस्सलाम एक एक्सट्रीमिस्ट थे और उन्होंने ही कहा कि हम बहुत सारे लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे अगर इस फेस्टिवल को बंद नहीं किया गया। कायद आज़म यूनिवर्सिटी साइंस सोसाइटी ने भी ये लिखा कि जी इम्तहानात हो रहे हैं और कुछ और मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से हम इस फेस्टिवल को बंद कर रहे हैं। उन्होंने फेस्टिवल का नाम भी अब्रीविएटेड तरीके से लिखा और उन्होंने माजरत की वगैरह कि जी आइंदा जब होगा तो आपको बता देंगे। ज़ाहिर बात है कि ये आइंदा फेस्टिवल कायद आज़म यूनिवर्सिटी में कम से कम नहीं होने वाला। मीनवाइल एक ट्विटर कैंपेन भी शुरू हुआ। जी अब्दुस्सलाम को तो हमने इतना ऑनर दिया, मिसाल के तौर पे उनको सितारा इम्तियाज़ 1979 में दिया गया, मगर उन्होंने पाकिस्तान की मदद नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान को सर्व नहीं किया फील्ड ऑफ साइंस में, क्योंकि वो एक ऐसी जहनीत रखते थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट जहनीत थी। उनके बारे में कहा गया कि डॉक्टर अब्दुस्सलाम जैसे मजहबी इंतहा पसंद जिसने अपने मज़हब की खातिर पाकिस्तान को ठुकरा दिया, इसके साथ ऐसा इवेंट मंसूब कर देना बेवकूफ़ी है। मज़ीद दावा ये किया गया कि अब्दुस्सलाम साहब ये समझते थे कि बाकी तमाम नॉन अहमदी काफिर हैं और फिर भी हम उनको हीरो वर्शिप करते हैं, हमें लिहाजा अब्दुस्सलाम को एज एन एक्सट्रीमिस्ट रिकग्नाइज़ करना चाहिए और इसके नतीजे में हमें उनके नाम से किसी किस्म के साइंस फेस्टिवल को मंसूब नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों बात यह है कि ये बहुत सारी गलत फहमियों पे और गलत बयानियों पर बुनियाद रखता हुआ नैरेटिव बयानिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई किसी भी बायोग्राफी को उठाएं, मिसाल तौर पे कॉस्मिक एंगर गॉर्डन फ्रेजर की बायोग्राफी को उठाएं या किसी भी और बायोग्राफी को उठाएं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्लेम्स किए जा रहे हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। एक एक करके इन क्लेम्स के हवाले से काउंटर एविडेंस आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला तो ये क्लेम दावा कि डॉक्टर अब्दुस्सलाम पाकिस्तान को सर्व नहीं करना चाहते थे। पहली बात तो ये, शायद आप जानते ही हों कि 1950s में फ्रॉम 50 to 54 आई बिलीव गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर वो बहसियत उस्ताद यहाँ पे पढ़ाते रहे। मज़ीद ये कि उनको फाउंडर ऑफ पाकिस्तानी थ्योरेटिकल फिजिक्स माना जाता है। वो साइंटिफिक एडवाइज़र थे टू द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम 1960 टिल 1974 जब उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया। सुपार को भी उन्होंने बनाया और थ्योरेटिकल फिजिक्स ग्रुप भी उन्होंने बनाया और उन्हीं के तालिब इल्मों ने यहाँ पर थ्योरेटिकल फिजिक्स को आगे बढ़ाने में एक कलीदी किरदार अदा किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1974 में आखिरकार उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? इसके पीछे वजह ज़रा सुनिए। गॉर्डन फ्रेजर की किताब से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो लिखते हैं, द इन्वेस्टमेंट इन साइंस बिगैन बाय अयूब खान एट सलाम सजेशन लार्जली इवेपोरेटेड इन अ मूव टू रीबिल्ड पाकिस्तान मिलिट्री माइट आफ्टर द 1971 debacle. With Bhutto pushing for the country's sophisticated, peaceful nuclear program to be refocused into a drive for weapons under increasing pressure, Salam's colleague and confidant Ishrat Usmani resigned as head of the nation's Atomic Energy Commission. बहुत गौर तलब जुमला है क्योंकि डॉक्टर अब्दुस्सलाम कभी भी पाकिस्तान में नहीं थे, वो हमेशा पाकिस्तान से बाहर ही रहते थे और उनके कॉलीग इशरत उस्मानी साहब, डॉक्टर इशरत उस्मानी यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिसर्च थी उसको हेड करते थे, यानी कि ऑन द ग्राउंड इशरत उस्मानी साहब हेड करते थे और अब्दुस्सलाम उनको गाइड करते थे। तो ये एक अरेंजमेंट था। अब्दुस्सलाम साहब कभी भी पाकिस्तान के अंदर मुकीम नहीं थे 54 के बाद, सिर्फ इनडायरेक्टली वो उस्मानी साहब के थ्रू काम किया करते थे। मगर अब्दुस्सलाम ने ना सिर्फ रिज़ाइन किया बल्कि डॉक्टर उस्मानी ने भी रिज़ाइन किया। तो इन दोनों ने रिज़ाइन क्यों किया? अब्दुस्सलाम तो अहमदी थे, मगर उस्मानी साहब की रेजिग्नेशन के पीछे क्या वजह है? उसकी वजह यह है जो आपके सामने बयान की गई है कि इनफैक्ट उस वक्त
وقت تک یعنی 1971 تک پاکستان کے اندر جو نیوکلیئر انرجی کے حوالے سے ریسرچ ہو رہی تھی وہ پیورلی پیسفل ریسرچ تھی. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایٹم بم بنایا جائے. جبکہ 1971 کے بعد بھٹو صاحب اور فوج دونوں کا یہ نقطہ نظر تھا کہ یہ پیسفل نیوکلیئر ریسرچ جو کہ انرجی وغیرہ کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں اب بم بنانا ہے. اس وجہ سے انہوں نے پریشر لگایا عثمانی صاحب پر بھی اور ڈاکٹر عبدالسلام پر بھی کہ آپ ریزائن کریں. دیکھیں آپ کے سامنے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان سے ریزائن کروایا گیا. اب آپ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ 1974 کے بعد جب احمدیز کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا تھا تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ری ایکشن ہوتا اگر پاکستان کا نیوکلیئر ایٹامک بم پروگرام ایک احمدی ڈائریکٹرشپ میں چل رہا ہوتا. آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ علماء کرام جو کہ ظفر اللہ خان صاحب کو فارن منسٹر بھی نہیں قبول کرنے کے لیے تیار تھے تو کیا وہ اس بات کو قبول کرتے کہ پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے اور اس کا سارا پروگرام ایک احمدی چلا رہے ہیں؟ خود اندازہ کریں کہ علماء نے اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کرنا تھا. دوسرا دعویٰ یہ ہے دوستو کہ ڈاکٹر عبدالسلام یہ نقطہ نظر رکھتے تھے کہ ان کے علاوہ احمدیوں کے علاوہ باقی تمام لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں در حقیقت کافر ہیں. جناب عالی 1974 کے اندر احمدیز کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا, یعنی کہ ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا اور اس کے نتیجے میں کچھ رائٹس وغیرہ بھی ہوئے. مثال کے طور پہ ملتان کے اندر جو ڈاکٹر عبدالسلام کی فیملی کی فارمیسی تھی, ان کی فیملی فارمیسی تھی, اس کو سیک کر دیا گیا, اس پہ توڑ پھوڑ کر دی گئی. مگر ڈاکٹر عبدالسلام کا کیا ری ایکشن تھا؟ اپنی ڈائری میں وہ لکھتے ہیں کہ آئی ہیو بین ڈکلیئرڈ نان مسلم کین ناٹ کوپ, یعنی کہ ان کو بڑا صدمہ لگا اس بات کا. اور اس وقت یہ ایک ایسا وقت تھا جب کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کا جو سینٹر ہے ٹریسٹ میں جو کہ تھرڈ ورلڈ سائنٹسٹ کے لیے انہوں نے بنایا, اس پہ امبارگو لگا ہوا تھا یو ایس اور اسرائیل کا, اور ڈاکٹر عبدالسلام اس کے خلاف لڑ رہے تھے. وہ کوئی اسرائیلی ایجنٹ نہیں تھے بلکہ اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس وقت ان کے سینٹر کو کلوز ڈاؤن, امبارگو اور بائیک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی, اور سلام صاحب اس کے خلاف لڑ رہے تھے جب پیچھے سے پاکستان کے اندر ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا. تو سلام صاحب نے بھٹو کو لیٹر لکھا, انہوں نے لکھا یو آر اویئر that I am a member of the Ahmadi community in Islam. I believe that the recent decision of the National Assembly in respect to this community is contradictory to the spirit of Islam. اب غور سے سنیے اگلا جملہ کیا وہ لکھتے ہیں, Islam does not give any segment of the Islamic community the right to pronounce on the faith of any other segment, faith being a matter between man and his creator. یعنی کہ بالکل کلیئر یہاں پہ انہوں نے اپنے لیٹر میں لکھا جو کہ ایک پبلش لیٹر ہے کہ اسلام میں یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک حصہ, چاہے وہ دیوبندی ہو یا وہ بریلوی ہو یا وہ اہل حدیث ہو یا وہ کوئی بھی ہو, اس کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے حصے کو نان مسلم ڈکلیئر کرے. یہ عبدالسلام کا نقطہ نظر ہے. ظاہری بات ہے اگر ان کا یہ نقطہ نظر ہے تو پھر وہ اس نقطہ نظر کے بھی خلاف ہیں کہ احمدیز یہ کہیں کہ باقی تمام جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ کافر ہیں. وہ اس نقطہ نظر کے ٹوٹلی خلاف تھے, اور بیسکلی وہ ایک سیکولر یا آپ یہ کہہ لیں لبرل نقطہ نظر رکھتے تھے کہ فیتھ بینگ اے میٹر بٹوین مین اینڈ ہز کریٹر, یعنی ریاست کا اس میں کوئی عمل دخل ہونا ہی نہیں چاہیے. تو انسان اور پروردگار کا ڈائریکٹ رابطہ ہے, ڈائریکٹ کنیکشن ہے, اس میں ریاست اور پولیٹکس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کے سامنے تحریری اعتبار سے ڈاکٹر عبدالسلام کا ویو ہے جس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے, صاف یہ کلیئر ہوتا ہے کہ عبدالسلام یہ نہیں نقطہ نظر رکھتے تھے کہ باقی تمام لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ کافر ہیں. بھٹو صاحب نے جواب دیا دس از آل پالیٹکس, گیو می ٹائم آئی ول چینج اٹ. انہوں نے ان کو جواب لکھا. سلام صاحب نے یہ کہا کہ اچھا اگر آپ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ صرف سیاسی معاملہ ہے تو یہ مجھے رائٹنگ میں دے دیں, یہ مجھے رائٹنگ میں لکھ کے دیں, اور میں اس کو پرائیویٹ رکھوں گا, میں اس کو پبلک نہیں کروں گا, مگر یہ مجھے پلیز رائٹنگ میں دیں کہ آپ اس معاملے کو ٹھیک کریں گے. تو بھٹو صاحب نے جواب دیا آئی کانٹ ڈو دیٹ, میں ایسے نہیں کروں گا. نان لیس بھٹو صاحب نے ڈاکٹر عبدالسلام سے یہ کہا کہ آپ ایز اے پرائیویٹ انڈیویجول, کسی آفیشیل کیپیسٹی میں نہیں مگر ایز اے پرائیویٹ انڈیویجول پاکستان کی مدد فرماتے رہیں. ڈاکٹر عبدالسلام کے حوالے سے اگلا دعویٰ یہ ہے کہ ہی پلیسڈ ریلیجن ابو ایوری تھنگ ایلس. ان کے لیے مذہب سب سے ضروری چیز تھی اور یہی ان کی ڈرائیونگ فورس تھی. اینڈ ہی ججڈ ایوری تھنگ بیسڈ آن ہز ریلیجن, یعنی کہ ہر چیز کا فیصلہ وہ اس بنیاد پہ کرتے تھے کہ کیا یہ میرے مذہب یعنی کہ احمدیت کے قریب ہے یا اس سے دور ہے. ہر چیز کا فیصلہ انہوں نے ایسے کرنا ہے. بالکل بھی یہ ایبسلیوٹلی کریکٹ بات نہیں ہے. انفیکٹ ڈاکٹر عبدالسلام تو داڑھی بھی نہیں رکھتے تھے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیکولر مسلمانوں میں شامل تھے, اور جب ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا
تو تب انہوں نے پہلی دفعہ داڑھی بھی اگائی اور یہ کہا کہ میرے نام کے ساتھ محمد عبدالسلام لکھا جائے کیونکہ میں اپنے آپ کو ایک مسلمان تصور کرتا ہوں. یعنی کہ جب ان کو اپوسٹسائز کیا گیا, ان کو کافر ڈکلیئر, نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا, تو تب ان کے دل کے اندر اور ان کے دماغ کے اندر یہ بات اور زیادہ شدت سے اجاگر ہوئی کہ آئی وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی ایز اے مسلم. تب جا کے ان کے ذہن میں یہ بات آئی. مگر پھر بھی اپنی ذاتی زندگی میں, اپنے سیاسی نقطہ نظر میں اور تمام پہلوؤں کے اندر وہ کوئی مذہبی ایکسٹریمسٹ بالکل بھی نہیں تھے. یہ جناب علی ان کی دوسری بیوی تھیں جن کا نام تھا ڈیم لوئس جانسن, جو خود ایک سائنٹسٹ تھیں اور وہ پائنیئر ان مولیکولر بایولوجی تھیں, انزائمز وغیرہ کو دیکھتی تھیں, اور وہ ایک گوری تھیں. آپ کے سامنے ہے. اگر ڈاکٹر عبدالسلام کے لیے ریلیجن ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی تو وہ اپنی پہلی بیوی یا کسی احمدی سے شادی کرتے یا کم سے کم کسی مسلمان سے شادی کرتے. یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو ریلیجیس ایکسٹریمسٹ تھے, بالکل ہی غلط ہے. انفیکٹ ڈاکٹر عبدالسلام کی زیادہ تر زندگی ویسٹ کے اندر گزری. 16 سال کی عمر پہ وہ ویسٹ میں چلے گئے اور پھر چند سالوں کے لیے انہوں نے آ کے پاکستان پڑھایا, مگر باقی سب زندگی ان کی ویسٹ کے اندر گزری. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو وہ ریسرچ کر رہے تھے وہ پاکستان کے اندر ہوتی نہیں تھی. نہ یہاں پہ اس زمانے میں جرنلز تھے, نہ یہاں پہ وہ ادارے تھے. انفیکٹ کوانٹم میکینکس وغیرہ تو پاکستان کے اندر ایز اے سبجیکٹ اس زمانے میں پڑھائی ہی نہیں جاتی تھی. انہوں نے اس کام کو شروع کیا. تو بہرحال اینی وے انہوں نے ساری زندگی اپنی باہر گزاری. اور اگر آپ ان کی کوئی بھی بایوگرافی اٹھائیں, ڈاکیومنٹری دیکھیں, آپ ان کے لیکچر سنیں, تو آپ کو فوراً اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ انتہائی اپنے لائف سٹائل میں ویسٹرنائز تھے. وہ کپڑے بھی ویسٹرنائز پہنتے تھے, وہ ان کی عادتیں وغیرہ بھی ویسٹرنائز تھی. یہ بات درست ہے کہ وہ ہالیڈیز میں نماز بھی پڑھا کرتے تھے, یہ بات بھی درست ہے کہ ہی واز اے بلیور اور ہی کنسیڈرڈ ہمسیلف اے مسلم, مگر ایٹ دا سیم ٹائم اپنے لائف سٹائل میں وہ بالکل بھی انتہا پسند نہیں تھے. انفیکٹ ٹوٹلی ایک ویسٹرنائزڈ انسان تھے. نہ صرف ڈاکٹر عبدالسلام کی ساری زندگی ویسٹ میں گزری, اور نہ صرف اپنی ذاتی معاملات میں وہ ایک ویسٹرنائزڈ مسلم تھے, اگرچہ وہ ایتھیسٹ نہیں تھے اور نماز بھی پڑھا کرتے تھے, مگر ان کے جو کلوزسٹ کولیبوریٹرز تھے وہ سارے کے سارے تقریباً ہارڈ کور ایتھیسٹ تھے. مثال کے طور پہ جو ان کو نوبیل پرائز ملا ویک الیکٹرو میگنیٹک تھیوری میں, وہ پرائز انہوں نے شیئر کیا شیلڈن لی گلاسو کے ساتھ اور اسٹیفن وائنبرگ کے ساتھ. اسٹیفن وائنبرگ انفیکٹ ایک ہارڈ کور ایتھیسٹ تھے. یس, ہارڈ کور ایتھیسٹ. اور وہ خود لکھتے ہیں کہ ہی از این اوائڈ ایتھیسٹ, اور لکھتے ہیں وی ور بوتھ, یعنی کہ میں اور ڈاکٹر عبدالسلام جیوگرافکلی اینڈ ایڈیولوجیکلی ریموٹ فرام ایچ ادر. ہم جیوگرافکلی بہت مختلف دنیا کے علاقوں سے آتے تھے اور نظریاتی طور پہ بھی ایک دوسرے سے بہت علیحدہ تھے. وین وی کنسیوڈ دا سیم تھیوری, مگر تھیوری کے حوالے سے ہمارا ایک ہی نقطہ نظر تھا, ویک الیکٹرو میگنیٹک تھیوری کے حوالے سے. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ ڈاکٹر عبدالسلام اگر ایک ایکسٹریمسٹ تھے اور ہر چیز کو اپنے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے جج کرتے تھے, تو کیا اتنے سال وہ کسی ایتھیسٹ کے ساتھ کام کرتے یا اس کے ساتھ دن رات ایتھیزم پہ لڑتے جھگڑتے رہتے کہ جو تم بات کہہ رہے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ غلط ہے. Obviously he was a religious man, مگر ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھا کہ دوسرے کا ریلیجن ایتھیزم ہے, کرسچینٹی ہے یا جو بھی ہے, لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک ریلیجس ایکسٹریمسٹ تھے. انفیکٹ ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ویسٹ کے اندر گزاری تھی, اور جو لوگ پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر ویسٹ چلے جاتے ہیں ان کو وطن کی یاد بہت زیادہ آتی ہے, تو اس وجہ سے ریلیجن واز اے مینس فار ہم ٹو کنیکٹ ود ہز ہوم کنٹری. وہ چاہتے تھے کہ جس دنیا کے جس علاقے سے, جس ملک سے, جس سویلائزیشن سے وہ ابھر کر نکلے ہیں, اس کے ساتھ ان کا کنیکشن نہ ٹوٹے, اور اسی وجہ سے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے سو اسٹرانگلی ایز اے بلیور اینڈ ایز اے مسلم. آخری اور چوتھا کلیم دوستوں یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا جب ایک دفعہ ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا. یہ بھی بالکل ایبسولوٹلی انکریکٹ ہے. انفیکٹ آپ گارڈن فریزر کی کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا. فریزر لکھتے ہیں, ڈسپائٹ ہز ڈساپوائنٹمنٹ and disillusionment, the ever ebullient Salam proposed setting up a series of summer schools, physics and contemporary needs in Pakistan to bring distinguished scientists to the country, and with help from his international center in Trieste. These schools began in 1976 in Nathia Gully in the Murray Hills to the north of Islamabad and continue under the aegis of the Pakistan Atomic Energy Commission. یعنی کہ جب ڈاکٹر عبدالسلام کو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ آپ نان مسلم ہیں, آپ کافر ہیں, اور مزید ان پہ پریشر ڈالا گیا, ان پہ بھی اور عثمانی صاحب پہ بھی, ڈاکٹر عثمانی کہ آپ ریزائن کر دیں, اور انہوں نے ریزائن کر دیا, پھر بھی ڈاکٹر عبدالسلام نے پرپوز کیا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ کچھ سینٹرز وغیرہ بناتے ہیں جہاں پہ میں مزید اور سائنٹسٹ کو, دنیا بھر کے سائنٹسٹ کو بھیجوں گا جو کہ پاکستان کے اندر سائنس ایجوکیشن میں مدد فرمائیں گے. اور وہ 1976 میں قائم ہوئے اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے تحت چلتے رہے. سو یہ کلیم کہ ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کو سرو کرنے سے ریفیوز کر رہے تھے ایبسولوٹلی
انکریکٹ ہے. ایک اور موو ان کی یہ تھی کہ ایشین BC اسپن فزکس اسکولز بھی انہوں نے قائم کی جس میں بنگلہ دیش, چائنا, شری لنکا, پاکستان, انڈیا اور نیپال شامل تھا, اور یہ اسکولز بھی انہوں نے رن کیے اور پاکستان کے اندر بھی چلے. تو یہ بھی بات بالکل درست ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایجوکیشن کے حوالے سے یا اور حوالوں سے مدد نہیں کرنے چاہتے تھے. انہوں نے خود یہ پرپوز کیا اور پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کیا. In fact, Dr. Abdul Salam continued to advise Pakistan and continued science education in Pakistan despite being declared a kafir. یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اگرچہ ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا اور ان کو پاکستان کی نیوکلیئر ریسرچ وغیرہ سے پش آؤٹ کیا گیا, مگر اس سب چیزوں کے باوجود وہ پھر بھی پاکستان کے اندر دلچسپی رکھتے تھے. ایز اے پرائیویٹ سٹیزن وہ پاکستان کو سرو کرنا چاہتے تھے. انہوں نے پرپوز کیا کہ ٹریسٹ کا سینٹر پاکستان کے ساتھ کیسے روابط پیدا کرے گا اور کیسے سمر اسکولس کرے گا, سائنٹسٹ کو یہاں پہ بھیجے گا اور سائنس ایجوکیشن میں مدد کرے گا. اور یہ پرپوزل ان کا پاکستان کی حکومت کو پسند بھی آیا اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوئی. سو یہ کہنا کہ انہوں نے ریفیوز کیا ٹو سرو پاکستان از ٹوٹلی انکریکٹ. ان فیکٹ یہ تو سارا معاملہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا ہے, کیونکہ 1986 کے اندر یونیسکو کے ڈائریکٹر نے جب ریزائن کیا تو ڈاکٹر عبدالسلام کے بڑے ریئل چانسز تھے کہ وہ یونیسکو کے ڈائریکٹر بن جائیں, ڈائریکٹر جنرل بن جائیں, کیونکہ بہت ساری کنٹریز ان کو سپورٹ کرتی تھیں. اب ٹریسٹ والا سینٹر جو کہ تھرڈ ورلڈ سائنٹسٹ کے لیے انہوں نے بنایا تھا اٹلی میں, وہ بہت ہی سکسیزفل تھا. امریکن امبارگو اور اسرائیلی امبارگو کو شکست دینے میں کامیاب تھے. سوویت سائنٹسٹ بھی وہاں آتے تھے, چائنیز سائنٹسٹ, دنیا بھر سے سائنٹسٹ وہاں پہ آتے تھے. تو ڈاکٹر عبدالسلام یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل بن سکتے تھے. صرف ایک چیز کی ضرورت تھی اور وہ یہ کہ پاکستان کی حکومت یہ کہے کہ ہمارا یعنی پاکستان کا کینڈیڈیٹ ڈاکٹر عبدالسلام ہے. مگر جنرل ضیاء الحق نے یہ نہیں کیا. انفیکٹ پاکستان کے کینڈیڈیٹ تھے لیفٹیننٹ جنرل یعقوب خان, جبکہ پاکستان اور پوری سائنٹیفک کمیونٹی اچھی طرح یہ بات جانتی تھی کہ یونیسکو میں کسی بھی ریٹائرڈ جنرل کو الیکٹ نہیں کیا جائے گا. کوئی چانس ہی نہیں ہے. یونیسکو کی پروفائل دیکھیں, وہاں پہ کسی ریٹائرڈ جنرل کو آنے نہیں دیا جائے گا. فرینچ ایمبیسڈر نے یہ تو کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی کہ میں کسی جنرل کو یونیسکو کا ہیڈ بننے دوں. تو یہ پاکستان کی حکومت بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ یعقوب صاحب کبھی بھی نہیں جیت سکیں گے. جب پاکستان نے لیفٹیننٹ جنرل یعقوب خان کو پروپوز کیا تو دنیا شاک ہو گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر پاکستان ایک ایوارڈ, نوبیل ایوارڈ وننگ سائنٹسٹ کو پرپوز کر دیتے تو ایسے وہ یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل بن جاتے. باقی تمام ملک اس چیز کے لیے تیار تھے. صرف ایک چیز کی کمی تھی اور وہ یہ کہ پاکستان پرپوز کر دے کہ جی ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالسلام ہے, بیکاز یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل بننے کے لیے کسی کنٹری نے آپ کو پرپوز کرنا تھا. تو جب پاکستان نے ان کو پرپوز نہیں کیا تو لوگ شاک ہو گئے. برٹن اور اٹلی دونوں نے یہ کہا, اتنے وہ شاک ہوئے, دونوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اپنی سٹیزن شپ دیتے ہیں, ہم آپ کو برٹش سٹیزن بنا لیتے ہیں, ہم آپ کو اٹالین سٹیزن بنا لیتے ہیں تاکہ آپ یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل ہمارے بہاف پہ بن جائیں. اٹلی آپ کو نامنیٹ کرے گا کہ آپ جو ہے یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل بن جائیں. برٹن آپ کو نامنیٹ کرے گا کہ آپ یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل بن جائیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ تو ایک سیکنڈ کے اندر اپنی سٹیزن شپ چھوڑ دیتے ہیں یا ڈیول سٹیزن شپ رکھ لیتے ہیں اور بھاگے جا رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں ویسٹ کے اندر سٹیزن بنا لیا جائے. ڈاکٹر عبدالسلام نے کیا کیا؟ انہوں نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی میں پاکستانی ہوں, میں پاکستانی رہنا چاہتا ہوں, میں برٹش سٹیزن نہیں بننا چاہتا, میں اٹالین سٹیزن نہیں بنوں گا کیونکہ میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں ایز اے پاکستانی. انہوں نے سٹیزن شپ کو ریفیوز کر دیا اور ایز اے ریزلٹ آبویسلی یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل بھی نہیں وہ بن سکے. اس سے زیادہ کیا آپ کو ثبوت چاہیے کہ ہی واز لویل ٹو پاکستان؟ تو آئیے دوستو اب کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں. نمبر ایک, یہ بالکل غلط ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کوئی ریلیجس ایکسٹریمسٹ تھے. یہ بالکل غلط ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام احمدیوں کے علاوہ باقی تمام ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کافر تصور کرتے تھے. ایبسلیوٹلی انکریکٹ. اس کے بعد یہ بالکل غلط ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے 1974 کے بعد پاکستان کو سرو نہیں کیا. انہوں نے خود پرپوز کیا کہ ٹریسٹ اور پاکستان اٹامک کمیشن کے درمیان کیا تعلقات ہوں گے اور وہ تعلقات قائم رہے اور ان کے تحت انہوں نے سائنٹسٹ کو پاکستان بھیجا اور وہ بھیجتے رہے. اور آخر میں یہ کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے اپنی پوزیشن چھوڑ دی یونیسکو والی, مگر اپنی سٹیزن شپ چھوڑنے سے انکار کیا. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر عبدالسلام سائنس فیسٹیول ہو رہا تھا اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کا تعلق تھا صرف اور صرف سائنس سے, ڈاکٹر عبدالسلام کی سائنٹیفک ویوز سے اور جنرلی آج کل دنیا کے اندر سائنس میں کیا ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے وہ
ڈاکٹر عبدالسلام ایک پاکستانی تھے, انہوں نے کبھی اپنی سٹیزن شپ بھی نہیں چھوڑی, اور دنیا کے گریٹ سائنٹسٹ میں ان کا نام شمار ہوتا ہے. جی ہاں, صرف پاکستان کے گریٹ سائنٹسٹ میں نہیں بلکہ تاریخ کے گریٹ سائنٹسٹ میں ان کا نام شمار ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ریلیجن پہ ان سے اختلاف ہو, مگر ایز اے پاکستانی ہم اس بات کو تو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ ایک پاکستانی ایسا بھی تھا جو کہ دنیا کے اندر, تاریخ کے اندر ون آف دا گریٹ سائنٹسٹ تسلیم کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی یونیورسٹی کے اندر ڈاکٹر عبدالسلام سائنس فیسٹیول ہوتا ہے تو اس سے کوئی اور نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے ماں سوائے اس کے کہ انسان کی تاریخ میں ایک گریٹ سائنٹسٹ, ون آف دا گریٹ سائنٹسٹ پاکستانی بھی تھا, اور اس کا نام تھا ڈاکٹر عبدالسلام. تھینک یو سو مچ.